वाइस चांसलर साहब, फैकल्टी, डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोगों के शायद एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सो इतनी तादाद में आप आए हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि हमें सबको पता है, और ख़ास तौर पे जब मैं एचएसएन कॉलेज ख़त्म किया था तो ऑप्शन था कि जी कौन सी जगह पे जाना है जहाँ पे जाके मैं क्रिकेट खेल सकूँ और इल्म भी हासिल कर सकूं। सो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ आया और बीए में यहाँ पे पढ़ाई शुरू की तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं आज़ाद हो गया हूँ, क्योंकि वो जो हमारे जो स्कूल का एक माहौल था वो इतना हमें डराया हुआ था कि हमें ज़िंदगी का पता नहीं था। सो यहाँ पे आके पता चला कि अगर आप पीरियड बंक भी कर देते हैं तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। और सही यारी दोस्तियाँ जो डेवलप हुई वो मेरी गवर्नमेंट कॉलेज में हुई, और जो एक क्रिकेट का कल्चर और एक दोस्ती का कल्चर और आपकी स्किल्स को एक्सपैंड करने का कल्चर, वो मैंने यहाँ से सीखा। बड़े ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट टूर्स होते थे। सो अभी वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं कि हम एक पूरी यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का विलेज जो है वो उसको हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि अभी स्पोर्ट्स सीट्स पे यहाँ पे दाखिले होते हैं या नहीं होते, क्योंकि वो अगर शुरू कर दें तो पाकिस्तान के जो एक वेल राउंडेड स्पोर्ट्समैन जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनल लेवल पे फिर आप यकीनी बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ लिख के जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस जो पढ़ाई का है या इल्म का है, क्योंकि आगे चल के मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली थी, वो यही है दोस्तों कि आपको डिसीजन मेकिंग जो है ना, आपकी जो आपकी चॉइसेस होती हैं ना, राइट और रॉन्ग की, ये बड़ी आपका जो माइंड है वो क्लियर होता है कि मैंने पिक क्या करना है, क्योंकि आप हर रोज़ जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और सही आपको आंसर देना है। सो आपका एक तरह से जो फैकल्टीज़ है ना वो काम करती रहती हैं कि सही क्या है, सही क्या है। और पढ़ाई का और मकसद ही कुछ नहीं है कि सीधा रास्ता हमने कैसे चूज़ करना है और सही पे कैसे खड़े होना है। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि पता नहीं आप लोगों को याद हो या ना हो, उस वक़्त कईयों की तो पैदाइश भी नहीं होगी, कि एक बड़े डार्क एजेस से पाकिस्तान की क्रिकेट गुजरी थी जबकि फिक्सिंग की एलिगेशंस थी। और मैं शायद वो वाहिद एक इंडिविजुअल बच गया था उस पूरे सिनेरियो में जो कि इन चीज़ों के ऊपर जिसका ध्यान नहीं गया था। और इसलिए कि मैं समझता हूँ कि पढ़ाई ने मुझे बचा लिया, और जो राइट एंड रॉन्ग की एक कशमकश चलती है और सही रास्ता है और सही जवाब देने का एक जो माइंड आपका रीइंफोर्स होता रहता है, उससे आपकी बहुत, मेरी तो ख़ास तौर पे बहुत बचत हो गई थी। सो इस लिहाज से भी पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। सो यहाँ पे आप एंजॉय करें, ये बड़ी ग्रेट इंस्टीट्यूशन है। आप देखें इसके एलुमनाई देख लें, आप इसके ओल्ड स्टूडेंट्स देख लें, आप एक रिच हिस्ट्री और कल्चर का हिस्सा हैं। और अपने हुनर को एक्सपैंड कीजिए आप, और ये आपके पास ऐसे मौके मिलेंगे नहीं, और ये माहौल से आप ग्रेटनेस अचीव करते हैं। और जो एक्सीलेंस की कंटिन्यूटी है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि आपको इस इंस्टीट्यूशन में मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब आप दाखिला लेते हैं तो एक एनवायरनमेंट में आप साइन इन कर रहे हैं, एक एक्सीलेंस में आप साइन इन कर रहे हैं, और फिर एक माहौल में आप साइन इन कर रहे हैं। और ये फिर सिलसिला शायद 1870 से चलता आ रहा है जब ये इंस्टीट्यूशन बनी थी। तो उस लिहाज से भी आप एक बड़ी प्रिविलेज पोजीशन में हैं। सो इसका इस्तेमाल करें। और एक जो ख़ास वजह है, और मैं बात आता हूँ क्रिकेट के ऊपर, कि हमारे जो एक एक्सीलेंस की कंटिन्यूटी है जब वो डिसरप्ट होती है तो फिर आप सवाल करना शुरू हो जाते हैं और उसके जवाब आपके सामने होते हैं कि क्यों नहीं हमारी स्पोर्ट्स की एक्सीलेंस या क्रिकेट की एक्सीलेंस जो है वो एक ख़ास अंदाज से अपवर्डली मोबाइल क्यों नहीं होती। और वो इसीलिए नहीं होती है कि जब आप एक एक्सीलेंस का माहौल किल कर देते हैं और कंटिन्यूटी को किल करते हैं तो फिर आपके जो प्रोडक्ट है वो फिर नोज डाइव कर जाता है, वो नीचे को हिट कर जाता है और उसको उठने में दोबारा फिर टाइम लगता है। सो जब तक कि प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे
یعنی کہ آپ کی جب کہ فار ایگزامپل کرکٹ کے پروسیس انڈر 19 انڈر 14 انڈر 17 پاتھ وے کرکٹ جب تک یہ قابو میں نہیں ہوگی تو آپ کو ٹاپ لیول کے اوپر انٹرنیشنل سٹارز کنٹینیولی نہیں ملیں گے، اور اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، اس گروتھ کے لیے ایک فیلڈ آف ایکسلنس کے لیے آپ کو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے، اور یہاں پہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کنٹینیوٹی میں ہم بلیو نہیں کرتے ہیں، ہم بیک ڈور سے داخلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور خیر کرکٹ کا سبجیکٹ شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کمپیئر ٹو جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرح سے میسو ٹربولنس ہے، اور وہ جو میسو ٹربولنس ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ کئی دفعہ ہماری کرکٹ بھی بن جاتی ہے، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے اس کرکٹ کے پروڈکٹ میں بہت سکت ہے، اس میں بڑی اسٹرینگتھ ہے، اور جتنی خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہیں، بچیاں آئی ہوئی ہیں، میرا تو خیال ہے آپ سب کو اب تو کرکٹ بیٹس بھی اٹھانے چاہیے، کیونکہ ہماری ویمنس کی ٹیم بڑی اچھی جا رہی ہے، سو آئی ایم شیور کہ اور آئی تھنک انٹرسٹ بھی اسی لیے ہے زیادہ، مگر جو ہمارا کرکٹ کا پروڈکٹ ہے یہ میں کئی دفعہ گھر بھی بات کرتا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہر جگہ پہ ایک طرح سے چیلنج تو ہے ہی ہے، کیونکہ ہم جب فرسٹ ورلڈ کے سامنے اپنے آپ کو پٹ کرتے ہیں تو ہماری وہ ایک طرح سے قابلیت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، مگر کرکٹ ایک واحد فیلڈ ہے جہاں پہ ہم فرسٹ ورلڈ کو تڑی لگا کے اور ان سے میچز جیتتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک فنامنا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سم ہاؤ جو کرکٹ کا پروڈکٹ ہے وہ ایک طرح سے ایک ببل میں رہ کے اور اس نے گرو کیا ہے، اور سب کے لیے ایک بڑی زبردست یہ کیس سٹڈی بھی ہے کہ ہر جگہ پہ ہمیں اگر مار پڑتی ہے تو کرکٹ فیلڈ میں ہم کیسے کھڑے رہتے ہیں، اور اس لیے کھڑے رہتے ہیں کہ ایک تو پیشن ہے، ایک ڈرائیو ہے، ایک سچائی ہے، جس کا ٹیلنٹ ہے وہ اوپر جاتا ہے، جس کا ٹیلنٹ نہیں ہے وہ نہیں کھیلتا ہے، مگر ایک چیز جو اس کو بار بار لڑتی ہے وہ لیک آف کنٹینیوٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا یہاں پہ کوئی کیس پلیڈ کرنے نہیں آیا، مگر مجھے افسوس اسی لیے ہوتا ہے کہ جب ایک اچھی بھلی ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کا پچھلا 1-1.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے وائٹ بال میں بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ کھیل جاتے ہیں، حالانکہ میں بابر اعظم اور کمپنی سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک سلور ویئر نہیں ہوگا، جب تک ٹرافیز نہیں ہوں گی، آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے، سو فائنل کھیلنا بہت اچھی بات ہے، مگر جب تک آپ جیتیں گے نہیں تو ہماری یوتھ جو ہے وہ آپ کو پراپر طرح سے آپ کو ہیرو نہیں مانے گی، سو ہیرو بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس سلور ویئر ہو، مگر جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک ہماری گروتھ پھر بھی ٹھیک ہے، مگر بیک ڈور سے کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کر کے کسی کو امپوز کر دینا اس کرکٹ بورڈ پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے ساتھ زیادتی ہے، یہ یوتھ کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے کہ آپ بھی ایک طرح سے رڈر لیس ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ جو سچی اور غلط خبریں چلا کے جس مرضی کو کریکٹر اس کا اسیسنیشن کر دیتے ہیں، آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو کرکٹ کی انسٹیٹیوشن ہے میں سمجھتا ہوں یہ اتنی ہی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے جتنی کہ فار ایگزامپل آرمی کی انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ یہ پورے پاکستان کو اکٹھا کرتی ہے، اس کے اوپر ہم کلچر، کریڈ، کلر، ریس، لینگویج سب بھول کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے ہیں، سو اس کی اہمیت جاننے کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ یوتھ اس کی اہمیت نہیں جانے گا یا اپنے ویو پوائنٹ کے ساتھ غلط کو غلط نہیں کہے گا، ہم اسی طرح سے کبھی اوپر جائیں گے اور کبھی نیچے جائیں گے، اور اگر یہ اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے تو پھر آئی تھنک سب کا اس میں اسٹیک ہے، اور اس میں اسٹیک یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھیں کہ جو کرکٹ کا ماڈل ہے یہ ایک پاکستان کا ماڈل ہے، اور ایک سکسیزفل پاکستان کا ماڈل ہے، ایک منی می ہے پاکستان کا، سو اس طرح سے اگر کانسٹیٹیوشنل بلڈوز کوئی کر دیتا ہے ایک آدمی کو فٹ ان کرنے کے لیے یا ایک گروپ کو فٹ ان کرنے کے لیے، یہ کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہیڈس آف ٹو پاکستان کی کرکٹ ٹیم، کیونکہ بابر اعظم اور ان کے نیچے یہ ٹیم کھڑی رہی ہے، میری بہت ساری انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے سپر سٹارز کے ساتھ، اور ان کا دل صاف ہے، ان کا فوکس بالکل کرکٹ کے اوپر ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اب آف دا فیلڈ جب ٹربولنس ہوتی ہے تو آپ کا فوکس بھی آف ہو جاتا ہے، مگر یہ اپنا فوکس آف نہیں ہونے دیتے ہیں، اور روم فار امپروومنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
مگر آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہی ایک ہمارا پروڈکٹ ہوگا جو کہ انشاءاللہ بڑے بڑے ٹورنامنٹس بھی جیتے گا. پھر سے میں یہ کہوں گا آخر میں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو میں نے ایک انٹرسٹ دیکھا ہے, اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح گورنمنٹ کالج سے بہت سارے جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم میں آئیں, اور یہ ایک طرح سے پاز نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک ریگولر تھرو ہونی چاہیے ٹیلنٹ کی کہ وہ پاکستان ٹیم کو آپ سروس کرتے رہے. اور سپورٹس دیکھیں آپ کو بیلنس دیتی ہے زندگی میں. اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو سپورٹس کھیلنی ہے, کرکٹ کھیلنی ہے, کیونکہ جب آپ گراؤنڈ میں جیتتے ہیں ہارتے ہیں وہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو کہ آپ کو کوئی آپ کے پیرنٹس نہیں بتا سکتے ہیں, یہ آپ کو محسوس کرنا ہوتا ہے, اور یہ آپ کی پرسنالٹی کو ویل راؤنڈڈ بناتی ہے. ایک ینگ ایج میں جب آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, اس ڈس اپوائنٹمنٹ سے نکل کے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ سپورٹس آپ کو بتاتی ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ سپورٹس کھیلیں. آج کل مجھے نہیں پتہ یوتھ زیادہ تر ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ کی, زیادہ تر فون پہ میں دیکھتا ہوں بچوں کو بچیوں کو. میرے خیال سے اس سے نکل کے آئی تھنک آپ گراؤنڈز آباد کریں, اور اس کی جو بانڈ ہوتا ہے نا وہ ایک لائف ٹائم کا بانڈ ہے جو سپورٹس کا بانڈ ہے. سو پڑھائی ضرور کریں, مگر پڑھائی کے ساتھ جب تک کہ آپ اس میں بیلنس نہیں لائیں گے اس طرح سے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے, اور یہ ایک گریٹ فیسلٹی ہے یہاں پہ, تو ظلم کریں گے اگر آپ سپورٹس نہیں کھیلیں گے اس گریٹ انسٹیٹیوشن میں, کیونکہ آپ کو ایک لائن آپ کو دکھتی ہے اسپورٹس مین کی جنہوں نے یہاں سے پڑھائی کر کے اور آگے نکلے ہیں. سو اس موقع کو ضائع مت کریں. اور پھر سے میں یہی کہوں گا کہ مجھے بہت اعتماد ہے اپنے یوتھ پہ, کیونکہ ایک بڑی یونیک پوزیشن میں ہوتا ہوں, کیونککہ ایک 10 سال کا بچہ بھی تصویر کھنچواتا ہے میرے ساتھ, اور ایک پرائم منسٹر ہاؤس کا پی این بھی میرے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے. تو مجھے پلس پتہ ہے ایز اے اسپورٹس مین کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ میں جتنی پھڑک ہے, جتنی ان میں انرجی ہے, اور جتنا صرف پرابلم یہ ہے کہ کیوں میں کھڑا ہوتا ہے ہمارا یوتھ, اور کیوں کوئی جمپ کر جاتا ہے. اگر یہ کیوں جمپ نہ کریں اور مواقع ملتے رہیں تو دنیا میں آپ سب ستارے بنیں گے. سو اپنے میں کانفیڈنس رکھیں, اپنے ملک میں کانفیڈنس رکھیں, اور بیک کریں اپنے آپ کو, علم حاصل کریں, سپورٹس کھیلیں, اسمائل رکھیں. یہ بڑا ضروری ہے. آئی تھنک ہم بہت زیادہ نگیٹیوٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ نگیٹیوٹی سے باہر نکل کے پازیٹیوٹی کی طرف چلیں, اور اپنے آپ کو روز کہیں کہ میں دنیا کا بہترین طالب علم ہوں, میں دنیا کا بہترین سپورٹس مین ہوں, میں پاکستان میں رہتا ہوں. یو شوڈ بی پراؤڈ آف دس کنٹری, جہاں پہ بڑے بڑے ہمارے گریٹ پلیئرز, گریٹ سٹارز, ایکیڈیمکس میں کئی ہمارے چہرے ہیں. عبدالسلام صاحب کا یہاں پہ میں ابھی دیکھا ہے کہ ان کا ایک سینٹر آف ایکسلنس بنایا ہوا ہے. سو آپ دیکھیں تو صحیح دنیا میں جا کے کہاں پہ پہنچتے ہیں. آپ میری ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ یہاں سے میں گورنمنٹ کالج سے اٹھ کے اور دنیا کے بہترین کامنٹیٹرز کے ساتھ بیٹھتا ہوں. سو یہ اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے, اور آپ یہ سب اچیو کر سکتے ہیں. صرف ڈرائیو ہونی چاہیے, پیشن ہونا چاہیے, اور اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں. کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا جی, ایک آیا بچہ, جی میری 30ویں سالگرہ ہے, آپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اپنی جو لائف ہے نا اس کو T20 کی طرح ایکسپینڈ کرو, یعنی کہ صحیح شاٹ بھی اور غلط شاٹ بھی, تاکہ کوئی گلے شکوے نہ رہ جائے زندگی میں. ایک ہی زندگی ملتی ہے, سو اس کو ڈیفینسولی نہیں آپ نے بتانا ہے, ایگریسو اننگز کھیلنی ہے اور پنگے کرنے ہیں زندگی میں. آپ سمجھ گئے نا کہ یہ نہیں ہونا کہ آپ فینس پہ بیٹھ کے اور زندگی کو جاتا دیکھ لیں. ایک ہماری انفارچونیٹلی یہ بھی ہے, مڈل کلاس مینٹیلٹی میں ہم زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے ہیں. مگر جب تک کہ آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کریں گے آپ کو زندگی کا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا اور اپنے ٹیلنٹ کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. سو اگر اپنے آپ کو آپ نے سمجھنا ہے نا, تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی زندگی کو T20 کی طرح کھیلیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی, ڈسیبل جو ہے وہ بڑا ایک میرے دل کے قریب سبجیکٹ ہے, اور اسی لیے سب سے پہلے جو ایک چیز کی کہ ایک ہم نے ڈسیبل کو ایک انچارج بنایا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, اور پھر ان سے کانٹریکٹ بھی رہا, کیونکہ گراؤنڈز ہیں,
کئیوں کے پاس نہیں ہے، اور یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ سا سبجیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. ایکسیپٹنس بڑی کم ہے اور روٹ نہیں ہے، مگر وہ ہماری ان کو ہم نے مراد بھی دی. ان کے لیے ہم نے کوشش کی کہ ان کے ویزز کے ایشوز رہتے ہیں جب یہ انٹرنیشنل کھیلنے جاتے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہے انفارچونیٹلی انڈیا نے پالیٹکس کی ابھی، اور ہماری جو ورلڈ کپ آئی تھنک فائنلسٹ ٹیم تھی اس کو جانے نہیں دیا، جس کے اوپر ہم نے پھر فارن آفس کے تھرو اور آئی سی سی میں لیٹرز لکھے کہ یہ غلط چیز ہے، اس لیے کہ آپ پالیٹکس اور خاص طور پہ اس طرح کے ایک ہماری کمیونٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. سو پہلے جو میں نے آتے کیا کہ ایک ڈسیبل کو ہم نے ان کا انچارج بنایا تاکہ آپ کی پھر ایک نسبت بنتی ہے اور آپ عزت بھی دیتے ہیں. اور اس میں 2-3 ایسوسیشنز بھی تھی، کوشش کی کہ ایک بنے، کیونکہ آپس میں آپ کو پتہ ہے جیسے ایسوسیشن بنتی ہے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، دیکھیں میں بڑا ایک طرح سے سمپل اپنا اصول رکھا ہوا ہے زندگی کا، اور یہاں پہ میڈیا بہت آئے ہوئے ہیں اور کئیوں کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں. آئی تھنک سہیل کو تو میں جانتا ہوں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا، جو جیو کے ہیں. میں نے سمپل اس لیے رکھا کہ میں نے کہا کہ جو ٹیم کی پرفارمنس ہے ایک طرح سے وہ میری پرفارمنس رہے گی، اور اس کے اوپر زور لگائیں گے. اور پھر اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے سو جو میڈیا ہے اور جو جتنے بھی آپ فینس ہیں وہ خوش رہیں گے، اور مجھے کیمرے کے آگے آنے کی ضرورت کبھی نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زیادہ تر کیمرے کے آگے ہی گزاری ہے. سو اور دوسرا یہ تھا کہ جب میں اچھا نئی ٹیم کرے گی تو میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکوں گا. سو میں اگر جتنے مرضی سہیل عمران سے یاری دوستی لگا لوں، یہ مجھے ڈیفینڈ نہیں کروا سکے گا. تو میرا سمپل اصول تھا اس میں. بٹ میں نے جو کوشش زیادہ کی وہ کی پاتھ وے کرکٹ پروسیس، بچوں کے اوپر زیادہ کام کیا جائے، کیونکہ وہ جو ہے آپ کا فیوچر ہے. یہ جو آپ کو یہ جو بابر اعظم فار ایگزامپل ایک لیجنڈری جو سٹیٹس ملا ہے ان کو، یہ ایسے نہیں ہے کہ اوور نائٹ ملا ہے. ان کے اوپر کام ہوا انڈر 17s میں، انڈر 19s میں، اور ایک جو آگے چل کے پھر کھلاڑی ایسا ہو گیا. سو ہم نے 100 بیسٹ کا ایک لاٹ نکالا، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں جی آپ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان کریں. سو 100 بیسٹ کا کیا ایک لاٹ نکالا، جو کہ پاکستان میں جتنے ہم ٹورنامنٹس کراتے ہیں انڈر 17 کے، انڈر 15 کے، انڈر 19 کے، اس میں سے 100 بیسٹ بچے ہم نے اکٹھے کیے. اور پھر میں گیا اینگرو والوں کے پاس اور میں نے کہا جی ہم نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے ٹو دا بیسٹ کوچنگ جو کہ دنیا میں ہے. سو انہوں نے پھر پیسے دیے اور ہم بیسٹ کوچز 100 بچوں کے اوپر ہم نے لگائے. اس کے بعد پھر ہم گئے بیکن ہاؤس اسکول سسٹم کے پاس اور ہم نے کہا جی کہ ان بچوں کو مفت تعلیم آپ دیں. انہوں نے کہا جی ہم سائن کرتے ہیں 100 بچوں کو تعلیم، تاکہ ایک ویل راؤنڈڈ بچے آگے نکلیں. اس کے بعد پھر سیالکوٹ گئے اور کہا جی کہ آج کل اکوپمنٹ اتنی مہنگی ہے تو ان 100 بچوں کو اکوپمنٹ کے لیے پھر وہ بی ایس اسپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئے. انہوں نے 100 بچوں کو مفت کٹس دی. اسی طرح سے ایک میں آپ کو جلدی سے قصہ سنا دوں. یہاں لاہور میں اسکول کرکٹ کا فائنل ہو رہا تھا اور 3 بچوں نے 250 اسکور کیا اس اسکول کرکٹ کے چیمپئن شپ میں. سو وہ جب ان کو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئی تو ان کو ایک کٹ بیگ دیا تب کے چیف منسٹر نے. تو میں نے انہوں نے کہا میں کہ جی بڑی زیادتی ہے، میں اسکول کرکٹ کھیلا ہوں، 250 اسکور کرنا ایک 14 سال کے بچے میں ٹیلنٹ ہے، تو آپ ان کے ساتھ ان کو کچھ پیسے ویسے دیں. تو خیر ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے تینوں بچوں کو کرکٹ بورڈ بلایا اور ہم نے 5-5 لاکھ روپیہ دیا تینوں کو. تو میں نے مگر جو اگلی سٹوری ہے وہ ہے خاصی دردناک سٹوری ہے. اور میں نے ان سے یہ کہا جی کہ آپ اپنے والدین کو لے کے آئیں، اپنے پی ای ٹیچر کو لے کے آئیں، اپنے اسکول کے پرنسپل کو لے کے آئیں، تاکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں سے، کیونکہ وہ بیک آف بیونڈ سے تینوں بچے تھے، بہت ہی آبسکیور ایریا سے تھے. سو ایک بچے نے کہا جی یہ میرے والد صاحب ہیں. تو میں نے ان کو جب چیک دے رہا تھا اس بچے کو 5 لاکھ کا، میں نے کہا یہ کیا معنی رکھتا ہے آپ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میرے والد صاحب ہیں یہ دہاڑی پہ ہیں، کوئی میرے خیال میں 500 یا 1000 کی. تو تب میں نے ریئلائز کیا کہ یہ بچے کو تو اس کا والد ہی کرکٹ نہیں کھیلنے دیں گے. تو تب یہ ریئلائز میں نے کیا کہ جو ہم 100 بچوں کا ایسا ہم ایک گروپ بنائیں تو پھر ہم ان کو سٹائپنڈ بھی دیں. سو پھر سٹائپنڈ دیا 30,000 روپیہ پر منتھ ان کو ملتا تھا، تاکہ اپنے گھر والوں کو دے سکیں، تاکہ وہ ان کو سکون کے ساتھ کرکٹ کھیلنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک
12-13 مہینے میں رہا اس کرکٹ بورڈ میں. سو یہ ایک میرے لیے بہت بڑا ایک چیک لسٹ میں ایک ٹک باکس تھا. پھر جا کے ہم نے پاکستان جونیئر لیگ لانچ کی, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے انڈر 19 ڈرافٹ سسٹم میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. سو ہم نے ویو رچرڈس کو ایک ڈگ آؤٹ کا انچارج لگایا, اور پھر جاوید میاں-داد کو, اور جتنے گریٹس آف دا گیم ہیں, تاکہ یہ بچے جو ہیں اس جیسے گورنمنٹ کالج کی انوائرمنٹ سے آپ چیمپئن بنتے ہیں نا, یہاں پہ آپ پڑھائی کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ ہے, اسی طرح سے بچوں کو اوپر لے جانے کے لیے ایک انوائرمنٹ آپ دیتے ہیں. سو اس انوائرمنٹ میں پھر ہم بڑے بڑے پلیئرس کو لے کے آئے اور پیسہ لے کے آئے اس میں, اور مقصد یہی تھا کہ یہ گھبرائے نہ, جب بڑی کرکٹ میں جائیں تو یہ آلریڈی اس ماحول سے گزر گئے ہوں جہاں پہ ٹیمپرمنٹلی ان کے ایشوز نہ ہوں. کیونکہ تو یہ دو ایک چیزیں تھیں. دیکھیں جہاں تک سرفراز کی بات ہے, وہ ہمیشہ سے ٹیم کا حصہ رہے ہیں. سو میں جب آپ 15 یا 17 پلیئرز اناؤنس کر دیتے ہیں, سو پھر اس کے آگے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی اور جورسڈکشن ہونی چاہیے سوائے آپ کے کوچ یا کیپٹن کے. وہ ہیں, اور میں نے کوشش ساری وقت یہی کی کہ کپتان کو اسٹرانگ کریں, کیونکہ یہ جو گیم ہے نا کرکٹ کی, یہ فٹ بال کی طرح سائڈ لائن سے نہیں رن ہوتی ہے. یہ ابھی بھی وہ سپورٹ ہے, یا چند سپورٹس میں سے ایک ہے جہاں پہ لیڈرشپ میٹرز. تو اگر آپ کا کپتان اسٹرانگ ہوگا, آپ کی ٹیم اسٹرانگ ہوگی. سو اس نے لڑکے کھلانے اور لڑانے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, ہماری ٹیسٹ کرکٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انگلینڈ نے آ کے ہمیں ایکسپوز کیا, اور میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے سسٹم کو یہ جولٹ ملے گا, کیونکہ انہوں نے T20 کے پلیئرز سلیکٹ کیے تھے اس میں آلموسٹ. تو ایک خاص ایک ٹائپ کی انہوں نے کرکٹ کھیلی تھی, اور ہمیں اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ وقت لگتا ہے. وہ آپ کا کمبینیشن بنتا ہے, انجریز ہوئیں, پوری ٹیم نہیں تھی, مگر ایک میسو ویک اپ کال ہے. اور ون ڈے میں جو ہمارے 2 فارمیٹس ہیں, 50 اوورز اور T20 میں, وہ ماشاءاللہ سے ہماری پروگریس اچھا ہے. دیکھیں, پہلے تو وہ میں نے بند نہیں کیا تھا, میرے سے پہلے وہ بند ہو گیا تھا. دوسرا, یہ جو نئی کانسٹیٹیوشن لے کے آئے ہیں, یہ ڈارک ایجز کی کانسٹیٹیوشن ہے بائی دا وے, اس لیے کہ دنیا میں ایسی کہیں اور نہیں ہے کانسٹیٹیوشن جہاں پہ ایک چلتی پھرتی کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز کر کے آپ یہ کہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھولنے کے لیے ہم آئے ہیں. کیونکہ ابھی میں آپ کو واٹس ایپ اپنا دکھاؤں, اگر جو کہ 150 کرکٹرز کو انہوں نے فارغ کیا ہے, جو کوچز کو فارغ کیا ہے, وہ سب رو رہے ہیں. سو ایک طرف تو آپ نوکریوں کے لیے آئے ہیں, اور دوسری طرف 150 نوکری آپ کی چلی گئی ہوئی ہے. سو یہ آج کل کے ماحول میں آپ نے دیکھنا ہے کہ واٹ از بیسٹ فار کرکٹ, یہ بہت ضروری ہے. نہیں, بالکل ویلڈ کویسچن ہے جی, ویلڈ کویسچن ہے. اور اس لیے کہ دیکھیں, میں ہمیشہ سے بلیو کرتا ہوں یہ جو کرکٹ کا جو فیلڈ ہے, یہ کرکٹرز کا فیلڈ ہے. اور ایک مت سی بنا دی گئی ہے کہ جی یہ جو کرکٹرز ہیں یہ ایڈمنسٹریٹرز اچھے نہیں ہو سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا گیا ہے, اور یہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے. کیونکہ وہ کسی کے حوالے کر دینا, ایک نان کرکٹر کے حوالے کر دینا اس گیم کو, تو پھر وہ تو آپ سمجھیں کہ آپ اندھیرے میں جو ہے وہ چیزیں ڈھونڈنے والی بات ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کو گیم کا آئیڈیا نہیں ہے, پھر آپ دوسرے پہ بھروسہ کر کے اور پالیسی بناتے ہیں. جب کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ گیم کو کیسے گورن کر سکیں گے. اس کے اوپر آئی تھنک بہت بیٹھ کے سوچ بچار کے ساتھ, کانسٹیٹیوشنل ورک کے ساتھ آگے چل کے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو پولیٹیکل انٹرفیئرنس سے نکالیں, اور اس میں میرٹ لے کے آئیں, اور اس کو لانگ ٹرم کریں. جس کا کوئی ٹینیور ہے اس کو ٹینیور پورا کرنے دیں, اس کے بعد دیکھیں کہ اس نے کیا 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 نہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے باقی سپورٹس کا ماڈل ہے نا, اس کو میسو ری بوٹنگ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کرکٹ آپ دیکھیں کیوں اوپر گئی ہے, کیونکہ یہ پروفیشنل سپورٹ ہے. یہاں پہ ایک آج 10 سال کے بچے کو پتہ ہے, کیونکہ 100 بیسٹ کا لاٹ ہے, PJL ہے, کہ میں نے کرکٹر بننا ہے, کیونکہ اس میں نام بھی ہے, اس میں پڑھائی بھی مجھے کوئی دے رہا ہے, اور اس میں پیسے بھی ہیں. سو اس لیے میرا یہ کریئر آپشن بن گیا. بس فٹ بال ہمارے یہاں کریئر آپشن نہیں ہے, ہاکی نہیں ہے, کیونکہ یہ ابھی بھی ایمیچور سپورٹس ہے. جب تک کہ اس پراپرٹی میں پیسے نہیں آئیں گے, تو آپ جیسا جو ایک نوجوان ہے وہ کیوں اس کے اوپر وقت ضائع کرے گا یا وقت سپینڈ کرے گا. تو پھر اچھی بات یہ آپ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بڑی گریٹ فال بیک پوزیشن. آپ ضرور کھیلیں فٹ بال, اور کھیلیں ایز این ایکٹیویٹی, مگر پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے, یہ
زبردستی کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ وائٹ بال میں آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمبینیشن آپ کا بنا ہوا ہے اور بڑا مشکل سے کمبینیشن بنا ہے, جس نے جا کے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا, ایشیا کپ کا فائنل کھیلا, انگلینڈ سے زبردست ہم نے T20 کی سیریز کھیلی, آسٹریلیا کو کوئی 20-25 سالوں کے بعد وائٹ بال بائیلیٹرل سیریز میں ہرایا ہم نے. آپ کے ورلڈ کلاس پلیئرز بن گئے ہیں, نام ہے ان کا, ہاؤس ہولڈ گھروں میں نام ہے یہ آج کل کے پلیئرز کا, اور یہ مدتوں کے بعد بنا ہے, کیونکہ وہ نہیں تو 92 ورلڈ کپ کے پلیئرز ہی ابھی تک اشتہاروں میں آتے تھے. سو وہ اب آپ کے جو نئے سٹارز ہیں یہ آپ کے نئے سپر سٹارز بن گئے ہوئے ہیں. سو اس ماڈل کو جتنا آپ ٹنکر کریں گے, جتنا چھیڑیں گے, آپ کی کرکٹ اتنی زیادہ دباؤ میں آ جائے گی. سو ایک جب چیز چل رہی ہے اس کو ہٹانے کا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا مقصد کیا ہے, ماں سوائے اس کے کہ جی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی پنگا کرنا ہے. اس کی نیگیٹو ریزلٹس ملیں گے آپ کو, پازیٹیو ریزلٹس نہیں ملیں گے. دیکھیں جو میرا آپ سمجھ لیں جو میرا فیلئر یہ ہے ایک طرح سے, کیونکہ ایز اے کرکٹر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو پچ ہے یہ سب سے آسان کام ہے, مگر ایسا نہیں ہے پاکستان میں, کیونکہ اتنا بیڑا غرق تھا پچز کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. سو اس کے اوپر بہت کام کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے باؤنس آئے, تیز پچ بنے, مگر وہ ٹائم لیتا ہے, 1-1.25 سال کی گیم ہوتی ہے پچ کو سیٹل ہونے میں. سو آسٹریلیا سے کیوریٹرز بھی منگوائے, آسٹریلین سوائل منگوایا ہوا ہے, ابھی پڑا ہوا ہے جس کا ایکسپیریمنٹ ہونا تھا. ڈراپ ان پچ کی بات ہوئی, اور ڈراپ ان پچ کی جو بات ہے وہ اسی وجہ سے تھی کہ ہم باؤنس کریٹ کر سکیں, تیز پچ بنا سکیں, کیونکہ ہمارے جو کیوریٹرز ہیں انفارچونیٹلی ایک گلوریفائڈ مالی ہیں. یہ ایک سائنس ہے, اب کیوریٹرشپ پچ بنانا ایک سائنس ہے, اور کیونکہ اتنی کرکٹ ہوتی ہے 3-4 سینٹرز کے اوپر کہ یہ پچز بالکل ڈیڈ اور مرسی گئی ہوئی ہیں. سو کوشش یہی ہے کہ اگلے سالوں میں انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ محنت اور کام ہوگی. دیکھیں انفارچونیٹلی انڈیا کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرح سے BJP مائنڈ سیٹ آ گیا ہوا ہے وہاں پہ, اور وہ ہے کہ اور میں نے آتے ساتھ ہی یہ بات کی تھی کہ یہ جو میں نے پراپرٹیز آ کے اناؤنس کی تھی نا, PJL ہو گئی یا پاکستان ویمنز لیگ ہو گئی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری پراپرٹی ہوگی, اس میں پیسے بنیں گے, پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا, اور ICC کی فنڈنگ سے جتنا ہم باہر نکلیں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ ہماری انڈیپینڈنس جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ریسورسز کریٹ ہوتے ہیں ICC پہ وہ انڈیا سے ہوتے ہیں. اور اگر انڈیا کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے مارجنلائز کرنا ہے تو پھر ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. سو یہ ایک طرح سے اور یہ میں نے آسٹریلیا کے ساتھ بات کی ہے, ان کے جو یہاں پہ چیئرمین آئے ہوئے تھے, انگلینڈ کے جو ECB کے ابھی ریسنٹ چیئرمین آئے تھے, ان سے بات کی ہے کہ ان کو لیڈرشپ رول لینا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں بتانا ہے. ICC میں ہوتا کیا ہے, ICC اس لیے دب جاتی ہے بیکاز وہ پیسے کے اوپر ساری ICC کھڑی ہوئی ہے. ان کو کسی کو آپ کو ورلڈ کپ مل جاتا ہے وہ چپ کر جاتے ہیں, کسی کو پیسے زیادہ مل جاتے ہیں وہ چپ کر جاتے ہیں. سو جب تک کہ ورلڈ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائے گا کلیکٹیولی, تب تک پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے مارجنلائز ہوتا رہے گا. اور یہ بہت غلط بات ہے, اس لیے کہ اور میں نے تو اس کے اوپر پوزیشن بڑی کلیئر رکھی ہوئی تھی کہ اگر ہمیں ACC نے یہاں پہ ایشیا کا ٹورنامنٹ کرانے کے لیے نامینیٹ کیا, انڈیا ون فائن ڈے کہتا ہے جی کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور ایشیا کپ بھی یہاں سے لے جائیں گے. سو میں نے کہا ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں, اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے کرکٹ کے پروڈکٹ اور ٹیم کو بہت بہتر کھیلنا. ہر دفعہ جب بھی میں بابر اعظم سے ملتا ہوں ابھی تک, تو میں اسے کہتا ہوں کہ ہارنا ہمارے لیے آپشن نہیں ہے, اس لیے کہ ہمیں ہر دفعہ پروف کرنا ہے انڈیا کو خاص طور پہ کہ ہم ان سے بڑی ٹیم ہیں. اسی لیے کوئی 45-47 سال کے بعد ہم میچ جیتے ان سے. تو یہ, اور جتنا انڈیا سے ہم جیتیں گے اتنا ہی ہماری دھاک بنے گی اور اتنا ہی زیادہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ کل ہوگا. سو یہ بڑی ایک امپاسبل سی سچویشن, اور میرے خیال سے اگر لیڈرشپ ہے اس کرکٹ بورڈ میں تو ان کو نہیں ورلڈ کپ کے لیے بھی 2 دفعہ سوچنا چاہیے. نہیں دیکھیں, ایک تو ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنا بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور میں ان کو یہی کہا تھا, میں نے کہا کہ آپ نے موٹر وے کے بجائے GT روڈ لے لی, مگر پہنچ پھر بھی گئے.
دوسرا یہ ہے کہ آئی جسٹ ہوپ کہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہ ہو رہی ہوں، کیونکہ ایک آپ کی چلتی پھرتی ایک کرکٹ ٹیم ہے وائٹ بال میں، اگر آپ فائنلز بھی کھیلتے ہیں دیٹ مینس کہ کہیں تو آپ کام اچھا کر رہے ہیں نا. باقی دنیا بھی ہے، $1 بلین کی اکانومی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، انڈیا ہے نہیں پہنچے، آسٹریلیا ہے نہیں پہنچے، آسٹریلیا میں ہو رہا تھا ورلڈ کپ نہیں پہنچے، پاکستان پہنچا ہے، اور دنیا کی 2 بیسٹ ٹیمز پہنچی ان دی اینڈ. سو یہ ایک ریگولر ایک پیٹرن کو چینج کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں سے حاصل کیا ہونا ہے، کیونکہ اگر وہ ریگولر ممبر نہیں ہے جو آپ نے وائس کیپٹن بنایا ہے، اتنا بڑا رسک اٹھایا ہے صرف اس ٹیم کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. سو عقل یہ کہتی ہے کہ جو ایک ماڈل آپ کا چل رہا ہے اس میں چھیڑخانی نہ کریں. وائٹ بال میں یہ ٹیم آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، بالکل چھیڑخانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھا جی. میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی ایسا ہے، کیونکہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اوپر اسی لیے گئی ہے کہ یہاں پہ کوئی رائٹ اینڈ لیفٹ نہیں ہے، یہاں پہ ٹیلنٹ ہے اور وہ کہیں سے بھی آتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے. اس کے فیزز ضرور ہوتے ہیں، کئی دفعہ لاہور کا ٹیلنٹ زیادہ ہوتا ہے، کئی دفعہ کراچی کا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کا خیبر پختونخوا میں بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے. سو آئی جسٹ ہوپ کہ ایسی بات نہ ہو، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میں زیادہ دخل اندازی، ہاں ٹھیک ہے آپ ایک اوور آل سینیریو پریزنٹ کرتے ہیں کپتان کو کہ یہ آپ مجھے بتائیں آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ جیتیں گے کیسے، اور جو آپ کے آئیکن یا جو آپ کا ایک کور گروپ ہوتا ہے 3-4 پلیئرس کا، وہ کوئی بھی نہیں چھیڑتا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ آپ ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسے اس لیے کہ یہ میرے اس میں مائنڈ میں ہی نہیں ہے کہ کوئی لاہور ورسز کراچی ہے یا پشاور ورسز لاہور ہے یا پشاور ورسز کراچی. یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اور جو کھیلتا ہے وہ پاکستان کے لیے کھیلتا ہے. آئی جسٹ ہوپ کہ ایسی بات نہیں ہے. بلوچستان میں ماشاءاللہ سے بہت ٹیلنٹ ہے. جو ہمارا PJL کا پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تھا وہ بلوچستان سے تھا، باسط علی اس کا نام ہے. وہ ابھی نیوزی لینڈ کی سیریز میں جو 3 PJL کے جو بیسٹ پلیئرس تھے، وہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کا جو ڈریسنگ روم کا حصہ تھے. ایک اور بھی ابھی ہے، ایک لیفٹ ہینڈر اوپننگ بیٹسمین ہے حسیب اللہ، وہ بلوچستان کے، وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے، وہ بھی ان میں بھی بے انتہا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے. سو یہ مت سوچئے کہ میں نے جیسے کہا نا کہ کہیں پہ پوٹینشیل ہوگا کرکٹ کا، وہ کسی یہ کہ جی وہ آبسکیور یا ایک ایسے ایریا سے جہاں کرکٹ نہیں ہوتی ہے وہ رکے گا نہیں. دیکھیں جی، یہ پہلے تو آئی تھنک یوتھ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو فکسنگ میں ملوث ہیں اور جو ٹینٹڈ ہیں اس سے محبت نہیں کی جاتی ہے. ایک تو بڑا کلیئر، اور وہ آپ شاید میں اس لیے زیادہ اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں اس ایرا میں کرکٹ کھیلا تھا انفارچونیٹلی، جہاں پہ 9 لوگ میچ جیتنے کی کوشش کر رہے تھے اور 2 ڈنڈی مار رہے تھے. تو جب آپ کے ساتھ یہ پریکٹیکلی چیز ہو جاتی ہے نا، آپ بڑی مشکل سے، مجھے گھر والے بھی سمجھاتے ہیں کہ سزا ہو گئی ہے جانے تو، میں کہا ہاں ٹھیک ہے وہ کھیلتے رہیں، مگر میری کتاب میں ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے اور کبھی نہیں رہے گی. یہ تو نہیں کہوں گا ہر چیز ریورس کر دوں گا یا جو یہ کر رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جاؤں گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی جو جتنی بھی پالیسیز ہیں ریگارڈنگ ہماری ایج کرکٹ ہے، یہ جب تک کہ آپ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے پاکستان کا کرکٹ ماڈل اوپر نہیں جائے گا. سو اس کے اوپر تو میں بالکل 100% شیور ہوں کہ PJL ہوئے گی. اس کے اوپر یہ جتنا مرضی اس کو کانٹروورشل بنا لیں، یہ اکتوبر میں ہے اس کی نیکسٹ ایڈیشن، اور جب تک حالات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گے، مگر موقع ملا تو یہ ماڈل کہیں جانے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آپ کا پیچھے سے پروسیس فالو ہوا ہے. دوسرا ویلفیئر کرکٹرز کی، میرے حساب سے جتنا پیسہ کرکٹ بورڈ میں ہے یہ سب کرکٹرز کے لیے ہے. یہ کرکٹرز پہ سپینڈ کرنا ہے، اور آگے چل کے میں نے ابھی اناؤنس کی تھی کرکٹ فاؤنڈیشن، اس کو آگے لے کے جائیں گے، ہر ایک کی ہیلپ کریں گے. اور میرا مقصد یہی تھا کہ جن کے ساتھ خاص طور پہ مجھے پتہ ہے کتنا رگڑا ملتا ہے ایک کرکٹر کو، اور کیونکہ آپشنز ہیں نہیں تو کرکٹ بورڈ کے پاس آتے ہیں وہ آپشنز تلاش کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک طرح سے یہ ڈیوٹی ہے
کہ میں ان کو سرو کروں اور سروس کروں. تو یہ پروسیسز چلتے رہیں گے انشاءاللہ, اور پاکستان ٹیم کو ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر 1 بناؤں گا.